बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बुध चिकन एपिसोड 36। अभी जश्न फतह जारी था और महमूद तख्ते शाही पर बैठा मुबारकबादों के शोर से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि नकीब ने आवाज दी, शेख निजाम शाह के फर्जंद अहमद सालार हिंदुस्तान से वापस आए हैं और दरबार सुल्तानी में बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। फरमा रवाए गजनी और दीगर उमरा ने इस खबर को बहुत हैरत से सुना। फिर जब अहमद सालार दरबार में दाखिल हुआ तो सुल्तान महमूद और उमराए सल्तनत उसे देखते ही रह गए। कहाँ चंद साल पहले का एक खूबसूरत और तनुमंद नौजवान और कहाँ एक बीमार और शिकस्ता हाल शख्स जिसका रंग स्याह हो चुका था। ये तुम हो अहमद सालार? सुल्तान महमूद निजाम शाह के रूहानी फर्जंद को देखकर खड़ा हो गया। वाली गजनी के एहतराम में दरबार के दूसरे उमरा को भी अपनी अपनी नशिस्तों पर इस्तादा होना पड़ा। अहमद सालार दरबारी रस्म के मुताबिक तख्ते सुल्तानी के करीब पहुंचकर निस्फ कद तक खम हुआ और फिर सीधा होकर ऊंची आवाज में बोला, सुल्तान मुअज्जम का इकबाल बुलंद हो। तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया अहमद सालार। सुल्तान महमूद ने दोबारा तख्त पर बैठते हुए कहा, यह तुम्हारी सेहत को क्या हो गया? ये एक तवील दास्तान है सुल्तान जी हशम। अहमद सालार ने निहायत मुअद्दब लहजे में कहा, मेरी जिस्मानी शिकस्तगी इतनी अहम नहीं कि वाली गजनी उसकी तरफ से फिक्रमंद हो जाए। अहमद सालार अपने तवील सफर की सौबतों और परेशानियों के जिक्र से गुरेजा नजर आ रहा था। नहीं अहमद सालार, तुम्हारी ये सोच मिजाज सुल्तानी से मुताबिकत नहीं रखती। वाली गजनी ने पुरजलाल लहजे में कहा, तुम्हारा सुल्तान तो वो है कि अपने एक एक प्यादे की खबरगिरी करता है कि ये प्यादे ही बिसाते सल्तनत को आरास्ता करते हैं और इन्हीं प्यादों की जान निसारियां हुकूमतों की तकदीरें बनाती हैं। तुम तो हमारा हरफ एतबार हो। अगर हम तुम्हें ही फरामोश कर दें तो फिर कौन हमारे जाहो जलाल को याद रखेगा? हमें बताओ कि हिंदुस्तान के तवील सफर में तुम पर क्या गुजरी और तुम इस शिकस्ता हाली तक किस तरह पहुंचे। मैं इस इज्जत अफजाई के लिए सुल्तान अली कदर का मशकूर हूँ और इस बात पर नाजा हूँ कि मेरा फरमा रवा अपने फराइज को भी पहचानता है, बंदगान खुदा के हकूक का निगरान भी है और अपने मातहतों के लिए शिद्दत एहसास भी रखता है। अहमद सालार ने एक बार फिर सर को खम करते हुए कहा, अगर वाली गजनी अपनी बेपनाह मसरूफियात में से चंद तन्हाई के लम्हात इनायत फरमाए तो ये खिदमतगार हिंदुस्तान की फितना अंगेज सियासत के बारे में लब कुशाई की जसारत करेगा। सुल्तान गजनी अहमद सालार के तर्ज कलाम पर चौंक उठा। वो उसी वक्त उस नौजवान की जबानी सोमनाथ और हिंदुस्तानी सियासत के मुतालिक तफसीली हालात जानना चाहता था, जिसने बुत परस्तों की सरजमीन पर अपनी जिंदगी के कई कीमती साल बर्बाद कर डाले थे। मगर जब अहमद सालार ने खलवत और राजदारी की दरख्वास्त की तो महमूद को मजबूरन खामोश हो जाना पड़ा। दरबार बर्खास्त करने के बाद वाली गजनी ने अहमद सालार को तन्हाई में तलब कर लिया। फिर अचानक महमूद को निजाम शाह का ख्याल आया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो शेख की मौजूदगी में अहमद सालार के दुश्वार गुजार सफर की रौदात सुने और उसी गरज से सुल्तान निजाम शाह की खिदमत में हाजिर होना चाहता था। मगर एक तकलीफ दे ख्याल के जेर असर उसने अपना इरादा बदल दिया और यह अजियतनाक तस्वुर निगार खानम की जात से वाबस्ता था। मजबूरन फरमा रवाए गजनी ने अपने नुमाइंदा खास को इस इल्तिजा के साथ निजाम शाह की बारगाह जलाल में भेजा, शेख मेरे हाजिर ना होने को किसी गुस्ताखी या बेअदबी पर महमूल ना फरमाए। मैं चंद जरूरी अमूरे ममलुकत की तकमील में उलझा हुआ हूँ, इसलिए अगर आप जहमत करें तो हजूर का ये अमल मेरे लिए बड़े शर्फ का बाइस होगा। मेरे साथ अहमद सालार की भी यही ख्वाहिश है कि आपके सामने जिक्र सोमनाथ छिड़े, फिर उसके बाद जो हुक्म शेख होगा उसी के मुताबिक ये खिदमतगार अमल पैरा होने की कोशिश करेगा। वाली गजनी ने अपनी दरख्वास्त में रस्मन अहमद सालार का नाम शामिल कर लिया था, वरना वो जाती तौर पर इस बात का ख्वाहिशमंद था कि सोमनाथ के हवाले से तमाम गुफ्तगू निजाम शाह की मौजूदगी में हो। फिर इशा की नमाज के बाद निजाम शाह तशरीफ ले आए तो सुल्तान महमूद ने अहमद सालार को मुखातिब करते हुए एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, पहले मैं ये जानना पसंद करूंगा कि तुम्हारी सेहत की खराबी के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे? स्याह रंग, पूरे जिस्म पर उभरी हुई हड्डियां और ये बेरोनक आंखें। जब तुम यहाँ से रुखसत हुए थे तो तुम एक जवाने राना थे, मगर आज महज एक शिकस्ता हाल इंसान। अहमद सालार अपने जाती वाकयात सुनाने से गुरेजा था, मगर जब वालिया गजनी का इसरार हद से ज्यादा बढ़ा तो उसने बताया, सुल्तान जीशान, गजनी से हिंदुस्तानी रियासत गुजरात तक का फासला इस कदर तवील और दुश्वार गुजार है कि मैं अल्फाज के सहारे अपना मफहूम बयान करने से कासिर हूँ।
نظام شاہ کا روحانی فرزند احمد سالار بڑے بے نیازانہ انداز میں بول رہا تھا۔ جسمانی شکستگی کا بنیادی سبب میری بیماری ہے جو وقفے وقفے سے مجھ پر حملہ آور ہوتی رہی۔ غزنی اور ہندوستان کی آب و ہوا میں نمایاں فرق ہے جس کے باعث مجھے مختلف امراض لاحق ہوتے رہے۔ کبھی ایک ماہ تک مسلسل بخار، کبھی اذیت ناک خارش، مجھے موسموں کے مصائب بھی جھیلنے پڑے، کبھی خوفناک بارش، کبھی تکلیف دہ گرمی۔ ہندوستان کے موسمی تغیرات نے میری صحت کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ سلطان علی خوب جانتے ہیں کہ میں 5 سال سے بھی زیادہ عرصے میں غزنی واپس لوٹا ہوں۔ اگر میرے جسم پر ہندوستانی آب و ہوا کے برے اثرات مرتب نہ ہوتے تو میں بہت پہلے اپنے کار منصبی کی تکمیل کر چکا ہوتا۔ ایک تو ہندوستان کی گزرگاہوں اور مقامی باشندوں سے ناآشنائی، دوسرے مسلسل بیماریاں، اور تیسرے میرا مزاج۔ غرض ان سب چیزوں نے مل کر بڑے آزار پہنچائے۔ ہر قدم پر یہی خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان کر حوالہ زندان نہ کر دے اور پھر دشمنوں کے تشدد کے سامنے میری زبان نہ لڑکھڑا جائے۔ میں بہت کمزور انسان ہوں، اس لیے ہر وقت اسی اندیشے میں مبتلا رہتا۔ کسی سے کہتا غریب و اجنبی مسافر ہوں، کسی سے کہتا کہ من کی شانتی کے لیے گھر سے نکلا ہوں اور دیوتاؤں کے درشن کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی طویل گفتگو کے دوران احمد سالار کبھی کبھی خالص ہندوانہ لہجے میں بات کرنے لگتا تھا۔ کسی سے براہ راست پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ سومناتھ کون ہے، کہاں ہے۔ میرے اس طرح پوچھنے پر ان لوگوں کو میری ذات پر شک ہو سکتا تھا اور وہ الٹا مجھ سے سوال کر سکتے تھے کہ آخر میں کیسا ہندو ہوں جو ہندوستان کے سب سے بڑے بت اور اس کے مسکن کو نہیں جانتا۔ بس یہی احتیاطیں اور مجبوریاں تھی کہ جو میرے پیروں کی زنجیر بن کر رہ گئی تھی۔ کئی مقامات پر کچھ سادھوؤں اور جوگیوں کو مجھ پر شک بھی ہو گیا تھا، مگر اللہ نے میری مشکل کشائی فرمائی اور بت پرست سادھوؤں کی آنکھوں پر گہرا پردہ ڈال دیا۔ ہندوستان خالصتاً توہم پرستوں کی بستی ہے۔ وہاں کے لوگوں کے اتنے مختلف اور عجیب عقائد ہیں کہ میں ان کا شمار کرنے سے عاجز ہوں۔ کروڑوں انسان چند برہمنوں کے بنائے ہوئے نظام میں اس طرح جی رہے ہیں کہ خود انہیں اپنی سانسوں پر اختیار نہیں ہے۔ مٹھی بھر برہمن جب چاہتے ہیں بے شمار بندگان خدا کی سانسوں کا سلسلہ توڑ دیتے ہیں۔ وہ بے خبر اور معصوم انسان زندہ رہنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی خواہشیں رکھتے ہیں، مگر پنڈتوں کے ہوسناک اور تاجرانہ قانون نے ہر گلی ہر موڑ پر سیاست کے مقتل تعمیر کر دیے ہیں، جہاں روز و شب عوام کی حسرتیں ذبح ہوتی رہتی ہیں۔ ہندوستان کے پسماندہ طبقے کی یہی محرومیاں انہیں دن رات ایک ہی خواب دکھاتی رہتی ہے کہ کبھی تو کوئی نجات دہندہ پتھروں کی مملکت میں داخل ہوگا اور انسانیت کے آبگینوں کو بارش سے بچائے گا۔ یہی درماندہ لوگ مجھے بھی کوئی خدا رسیدہ بزرگ سمجھ کر میرے پاس چلے آتے تھے اور بڑے والہانہ انداز میں اپنا دامن طلب پھیلا دیا کرتے تھے۔ یہ دردناک مناظر دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو جاتی تھی، مگر میں گنہگار و عاجز کیا کرتا، بس اپنے شیخ نظام شاہ کے واسطے سے بارگاہ ذوالجلال میں اپنا دستے دعا بلند کر دیتا۔ پھر وہ کارساز حقیقی مجاسی کی زبان سے ادا ہونے والے لفظوں کی آبرو رکھ لیتا اور ان برہمن غزیدہ انسانوں کو بامراد کر دیتا۔ پھر میری خدا رسیدگی کے چرچے عام ہونے لگتے اور میں انسانی ہجوم سے گھبرا کر رات کے اندھیرے میں وہ جگہ چھوڑ دیتا۔ ترسے ہوئے لوگ مرادیں پوری ہونے کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق میرے لیے پرتکلف کھانے لاتے اور اس طرح نذرانے پیش کرتے جیسے میں بھی ان کا کوئی دیوتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو ضرورت اور مجبوری کا بہانہ تراش کر فاقہ کشی سے محفوظ رہ سکتا تھا، لیکن میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا اور میں کئی وقت بھوکا رہا۔ شکم کی آگ بجھانے کے لیے مزدوری تلاش کرتا اور جو کچھ اجرت ملتی اسی سے پیٹ بھرتا۔ بیماری اور ناتوانی کے باعث کبھی کبھی نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر تن آسانی کی خواہش کرنے لگتا، لیکن ہر بار شیخ کا حوالہ میرے ڈگمگاتے قدموں کو استقامت بخش دیتا کہ آخر نظام شاہ کا فرزند ہوں، اس لیے غداگری کا یہ انداز کیوں؟ اتنا کہہ کر احمد سالار نے اپنے روحانی باپ کی طرف دیکھا۔ نظام شاہ سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کے چہرے سے اذیت و کرب کا رنگ نمایاں تھا، جیسے وہ احمد سالار کے مصائب پر اپنے دل میں ناقابل بیان خلش محسوس کر رہے ہوں۔ والی غزنی بھی ایک مجاہد اسلام کے تکلیف دہ سفر کی روداد سن کر اداس ہو گیا تھا۔ احمد سالار نے فوراً ہی اس صورتحال کو محسوس کر لیا اور پھر انتہائی پرجوش لہجے میں کہنے لگا، میں نے یہ سب کچھ اسی لیے بیان کیا ہے کہ میری خرابی صحت کے سلسلے میں سلطان کا اضطراب ختم ہو جائے، ورنہ راہ وفا میں کیا اور میری قربانیاں کیا؟ نہیں احمد سالار، والی غزنی نے پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے شیخ کی زندہ نشانی ہو اور تم نے جو کچھ کیا ہے اسے تاریخ غزنی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بے شک یہ میرے بابا کی دعاؤں اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ راستے کی دھول اکسیر بن گئی اور زہریلے کانٹوں نے تلووں کی ہنا بندی کی۔ احمد سالار نے نم آنکھوں سے شیخ نظام شاہ کی طرف دیکھا اور پھر والی غزنی سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا،
سلطان معظم، اس فسانہ عجیب سے میری ذات کا حوالہ ختم ہوا اور اب سومناتھ کا ذکر جو اپنے ہی جیسے ہزاروں بتوں پر بھی حکمرانی کر رہا ہے اور بے شمار باشندگان کے دل و دماغ پر بھی۔ سومناتھ کا نام سن کر نظام شاہ نے آنکھیں کھول دی اور ان کا چہرہ متغیر نظر آنے لگا۔ والی غزنی بھی گوش بر آواز تھا۔ پھر احمد سالار نے سلطان محمود کے حضور سومناتھ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا، یہ قداور بت گجرات کے خوبصورت مندر میں نصب ہے اور ہندوستان کے لا تعداد توہم پرستوں پر خدائی کر رہا ہے۔ اسی بت کی موجودگی کے سبب اس شہر کو سومناتھ پٹن کہتے ہیں۔ سومناتھ کی آمد سے پہلے یہ جگہ بھاس پٹن کے نام سے مشہور تھی اور کچھ لوگ اسے دیو پٹس بھی کہتے تھے۔ یہ شہر کاٹھیا واڑ میں دریائے شور کے کنارے بحیرہ عمان یعنی بحیرہ عرب کے مقابل آباد ہے۔ اس علاقے کی مذہبی تاریخ 4000 سال پرانی ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کرشن مہاراج نے متھرا سے آ کر یہاں پناہ لی تھی اور اسی جگہ سے لاکھوں بھیلوں کی فوج تیار کر کے مہابھارت کی جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا۔ مسلمانوں کے آنے سے پیشتر یہ ایک بڑی بندرگاہ تھی اور اسی آبی راستے کے ذریعے غیر ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ اس شہر کے وسط میں پتھر کا ایک قلعہ ہے جس کے دوہرے دروازے ہیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر برج تعمیر کیے گئے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ قلعے کی حفاظت کے انتظامات بہت زیادہ سخت ہیں اور اس پر آسانی کے ساتھ قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ سمندر کے کنارے اور مغرب کی جانب دریائے سرسوتی کے دہانے سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر مہادیو کے نام سے ایک مندر تعمیر کیا گیا ہے اور اسی مندر میں سومناتھ کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس جگہ کو کسی چراغ یا فانوس کے ذریعے روشن نہیں کیا جاتا بلکہ ہزاروں بیش قیمت جواہرات کو اس ترتیب اور قرینے سے سجا کر رکھا گیا ہے کہ ہیروں کی چمک دمک سے گوشہ گوشہ منور نظر آتا ہے۔ اس مندر میں 200 من سونے کی ایک لمبی زنجیر بھی ہے اور اس زنجیر میں ایک بڑا گھنٹا آویزہ ہے جسے بجانے پر تمام پوجا کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہر وقت 2000 برہمن پجاری رہتے ہیں۔ 500 خوشگلو عورتیں دن رات بھجن گاتی رہتی ہیں اور 300 مرد سازندے مختلف ساز بجانے پر مامور کیے گئے ہیں۔ 600 کوس کا طویل فاصلہ ہونے کے باوجود سومناتھ کے غسل کے لیے گنگا کا پاک اور متبرک پانی منگوایا جاتا ہے۔ ہر ماہ کی پہلی اور 15ویں تاریخ کو سومناتھ غسل کرتا ہے۔ یہاں کے اخراجات کے لیے 2000 دیہاتوں کی آمدنی وقف ہے۔ سورج اور چاند گرہن کے وقت دور دراز کے علاقوں سے کئی لاکھ انسان سومناتھ کی پوجا کرنے یہاں آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے بیش قیمت نظریں اس پتھر کے بت کے قدموں پر چڑھا دیتے ہیں۔ اہل ہند کے نزدیک سومناتھ کی عظمت و تقدس کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں نوخیز لڑکیاں راہبہ یعنی دیو داسیاں بن کر اپنی جوانیاں برباد کر ڈالتی ہیں۔ ان دیو داسیوں میں عام دوشیزاؤں سے لے کر ہندو حکمرانوں کی لڑکیاں تک شامل ہیں۔ یہ کہہ کر احمد سالار چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ والی غزنی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا سومناتھ کا ذکر مکمل ہو گیا؟ احمد سالار کو خاموش پا کر سلطان محمود نے پوچھا۔ نہیں سلطان ذی حشم، یک احمد سالار کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ میرے سکوت کا سبب ان لڑکیوں کی حالت زار ہے جن کی اذیت و کرب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بے قصور لڑکیاں برہمنوں کے تعمیر کردہ دوزخ کا ایندھن ہے جنہیں ان کی مرضی کے خلاف مسلسل جلایا جا رہا ہے، مگر وہ بد نصیب لڑکیاں نہ جل کر خاک ہوتی ہیں اور نہ کوئی صاحب احساس ادھر آتا ہے کہ وہ ان کی خاموش چیخیں سن کر انہیں آتشی حصار سے باہر کھینچ لے۔ وہ تو بس چپ چاپ سلگ رہی ہے۔ میں نے خود کئی لڑکیوں سے ان کی اس غیر فطری زندگی کا سبب دریافت کیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں ان بے گناہ دوشیزاؤں نے یہی کہا کہ وہ اپنے معزز و محترم باپوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے یہاں آئی ہیں۔ لڑکیوں کی سیوا سے خوش ہو کر سومناتھ نہ صرف ان کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ وہاں عام خیال یہ ہے کہ ان خدمات کے صلے میں ہر دیوداسی کے باپ کو مال و دولت کے ساتھ دنیاوی مرتبہ بھی بخش دیتا ہے۔ برہمن نے یہاں بھی ایک نئے انداز سے ہوس اور زر پرستی کے کاروبار کو زندہ رکھا ہے۔ سلطان عالی قدر، اگر اللہ آپ کو سومناتھ پر غلبہ عطا کر دے تو آپ کے اس خادم کی بس ایک ہی التجا ہے کہ دیوداسیوں کے مقید دل و دماغ اور پابند روحوں کو ضرور آزاد کر دیجئے گا کہ ان بد نصیبوں کی زنجیریں کسی فاتح اور کسی مرد جانباز کو نظر نہیں آئیں۔ والی غزنی احمد سالار کے لہجے کے غداز اور سینے کی خلش سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا سلطان اس راندہ درگاہ مخلوق کی داستان علم سے بے خبر نہیں، محمود نے نظام شاہ کے روحانی فرزند کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ لمغان یعنی پشاور کے نزدیک ایک مندر میں ایسی کئی دیوداسیاں تھیں جنہیں آزاد کر دیا گیا تھا، اور اس فریبکار اننت پال نے تمہارے سلطان کو ہلاک کرنے کے لیے 2 زہریلی لڑکیاں بھیجی تھی جو طویل علاج کے بعد آج غزنی میں صحت مند زندگی گزار رہی ہیں۔ میں سلطان کے اس انداز کرم سے ناواقف تھا، اس لیے نادانستگی میں یہ درخواست پیش کر بیٹھا۔
احمد سالار کے لہجے سے کسی قدر شرمساری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ نہیں میرے شیخ کی زندہ و تابندہ نشانی، تمہیں کسی معذرت کی ضرورت نہیں، محمود نے بے قرار ہو کر کہا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں احمد سالار کہ تم نے اپنے سلطان کی خفیہ سفارت کا حق ادا کر دیا۔ تم صاحب نظر بھی ہو اور صاحب دل بھی۔ اہل ہند کی گمراہی کی کوئی انتہا نہیں ہے سلطان معظم، احمد سالار نے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے کہا۔ اسی سومناتھ کے مندر میں ایک بہت بڑا دالان ہے جس کی چھت 56 ستونوں پر قائم ہے، اور اسی جگہ لنگ پوجا ہوتی ہے۔ ہندوستان کے لوگوں میں صدیوں سے یہ شرمناک رسم پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ عام بت پرست بھی اس پوجا میں کسی قسم کی قباحت محسوس نہیں کرتے، مگر بالخصوص جو عورتیں اور مرد اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے ذوق و شوق کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس دالان سے چند گز کے فاصلے پر مہادیو یعنی شیو کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ یہ بت اپنی طوالت میں تقریباً 5 گز لمبا ہے، جس میں سے 2 گز زیر زمین ہے اور 3 گز باہر۔ سومناتھ کے ساتھ اس بت کی پرستش بھی بڑے جوش و خروش سے کی جاتی ہے۔ مہادیو کے مجسمے کے علاوہ سونے کے دوسرے چھوٹے چھوٹے بت بھی سومناتھ کے دائیں اور بائیں جانب رکھے گئے ہیں۔ اسی جگہ سونے کی وہ طویل و عریض پالکی بھی موجود ہے جو بھیم دیو ایک مارکے میں بندیل کھنڈ کے راجہ سے چھین کر لایا تھا، اور پھر اس نے وہی پالکی سومناتھ کی نظر کر دی تھی۔ احمد سالار نے والی غزنی کے سامنے سومناتھ کے کئی پراسرار گوشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا۔ شیخ نظام شاہ اور سلطان محمود بڑے انہماک کے ساتھ سومناتھ اور اس سے وابستہ ضلالت و گمراہی کے افسانے سن رہے تھے۔ وہ سومناتھ جس کی شکست نظام شاہ کے خواب کی تعبیر تھی اور والی غزنی کی ہندوستان میں آخری سیاسی منزل۔ سومناتھ کے بارے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان مرتے ہیں ان کی روحیں جسموں سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ اس کتاب کا ایک ورق الٹتے ہوئے کہا، جسے شیطان کے پیروکاروں نے تحریر کیا تھا، پھر سومناتھ جس روح کو جس بدن کے لائق سمجھتا ہے اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس طرح سومناتھ کے حکم سے آواگون ازل سے قائم ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ معذاللہ معذاللہ۔ ابھی احمد سالار کی گفتگو مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ والی غزنی درمیان میں بے قرار ہو کر بول اٹھا۔ پتھر کا ایک حقیر ٹکڑا اور لازوال قدرت کے ایسے دعوے، شیطان کے پجاریوں پر 1000 بار اللہ کی لعنت، اس ذات لم یزل کی قسم جس کے قبضے میں محمود کی جان ہے۔ وہ دن دور نہیں جب سومناتھ اپنے عقیدت مندوں کے ہجوم کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا، اور میرے شیخ کو ان کے مبارک خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس مرد قلندر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اذیت و کرب کے گہرے سائے نظر آ رہے تھے۔ شیخ محترم، میں اپنی اس کم فہمی پر بہت نادم ہوں کہ کل تک میرے نزدیک آپ کا خواب ایک عام مسلمان کا خواب تھا، مگر آج احمد سالار کی باتیں سن کر اندازہ ہوا کہ سومناتھ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس فتنے کو ختم نہیں کیا گیا تو گمراہیوں کا یہ سیل رواں اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا، اور اللہ کی بے خبر مخلوق اس کی خوراک بنتی رہے گی۔ نظام شاہ نے اداس نظروں سے والی غزنی کی طرف دیکھا۔ اپنے جاہو جلال میں اضافے کے لیے تو ہر فرما روا آگ اور خون کے سمندر بھی عبور کر جاتا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے انسان چھوٹی چھوٹی ندیاں بھی پار نہیں کر سکتا۔ انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر اے میرے بیٹے، تو خسارے کی تجارت نہ کرنا کہ انسانی زندگی نہایت مختصر ہے اور قاصد اجل بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نظام شاہ کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا تھا۔ فرزند، میں اس وقت سے بہت ڈرتا ہوں کہ جب تیرے شیخ کو ناکامی اور نامرادی کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے اور تجھے بھی شکست خوردہ انسان قرار دے کر کفن پہنا دیا جائے۔ نظام شاہ کی تنبیہ سن کر سلطان محمود کے چہرے پر ابھرنے والا رنگ ندامت کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ فرزند، مجھے دکھ ہے کہ تم نے آج تک شکست سومناتھ کو اپنا خواب نہیں سمجھا۔ نظام شاہ نے حسرت زدہ لہجے میں کہا، اس نیلگوں آسمان کے نیچے نہ جانے کتنے تالے آزما آئے اور دنیا کو زیر و زبر کر کے خود بھی پیوندے خاک ہو گئے۔ وہ جس زمین کی پرستش کرتے تھے اسی زمین نے ان کے جسموں کو کھا لیا، یہاں تک کہ آج صاحبان جاہو جلال کا نشان تک باقی نہیں۔ اس سے پہلے کہ زمین اپنی اسی رسم کو دہرائے، نظام شاہ نے قصدن اپنی بات نامکمل چھوڑ دی اور والی غزنی کی طرف بہت غور سے دیکھنے لگے۔ نظام شاہ کے شرر بار لہجے اور جلال روحانی کو دیکھ کر محمود گھبرا سا گیا۔ والی غزنی اس بات پر قادر ہے کہ مفتوحہ شہروں کے چوراہوں پر اپنے مجسمے نصب کرے یا اللہ کی زمین کو بتوں کے وجود سے پاک کر دے۔ آج نظام شاہ اپنے دل میں شدید درد محسوس کر رہے تھے، اس لیے تمام اشارات و کنایات کو بلائے طاق رکھ کر بول رہے تھے۔ شیخ، میں ایک بہت کمزور انسان ہوں،
سلطان محمود کے لہجے میں ندامت کے ساتھ شکستگی کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ میں جب بھی سومناتھ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، دشمن میرے پیروں میں زنجیر ڈال دیتا ہے۔ والی غزنی نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، جب سومناتھ کی شکست تیری زندگی کا خواب بن جائے گی، پھر یہ سارے دشمن تیرے راستے سے خود بخود ہٹ جائیں گے۔ نظام شاہ نے والی غزنی کی معذرت قبول نہیں کی۔ اپنی آزادی کو محکومی کا نام دینا اہل وفا کا شیوا نہیں۔ جس کا نام علیم و بصیر ہے، وہ اپنے بندوں کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ نظام شاہ نے درپردہ والی غزنی کی ایک خاص کمزوری کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر جب سلطان محمود نے مرد قلندر کے اشارے کو سمجھ لیا تو اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ دولت و اقتدار کے شور میں محمود کی توجہ سومناتھ سے ہٹ گئی تھی اور وہ دن رات سیاسی فتوحات حاصل کرنے کی منصوبہ بندی میں غرق رہتا تھا۔ سلطان کی ایک فطری کمزوری یہ بھی تھی کہ اسے زر و جواہر کے نادر ذخیرے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ محمود کی عادت آہستہ آہستہ پختہ ہوتی جا رہی تھی کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے خفیہ طور پر اپنے خزانے کا معائنہ کیا کرتا تھا، جہاں نایاب بیش قیمت ہیرے اور سونے کے مرصع زیورات کا انبار موجود تھا۔ سلطان رات کے سناٹے میں دولت کے ان ذخائر کو دیکھ کر کہا کرتا تھا، وہ دن دور نہیں جب میرے خزانے کو دنیا کے تمام سابقہ حکمرانوں کے خزانوں پر برتری حاصل ہوگی۔ پھر اس میں بسنے والے کہا کریں گے کہ سلطان محمود سے زیادہ کوئی صاحب جلال و ثروت نہیں۔ نظام شاہ نے محمود کی اسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ مسلسل فتوحات نے والی غزنی کو دولت پرستی کی طرف مائل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک مغرور بھی بنا دیا تھا۔ راجہ اننت پال اور راجہ بجیراؤ کو شکست فاش دینے کے بعد محمود اپنی ذات کو ناقابل تذکیر سمجھنے لگا تھا۔ پھر اسی ذہنی کجروی نے محمود کو انتہائی متکبرانہ عمل پر اکسایا۔ بھاٹیا کے ہاتھوں راجہ بجیراؤ کے مقابلے میں ایک یادگار فتح اور تقریباً 300 ہاتھی بطور مال غنیمت حاصل کر لینے کے بعد سلطان نے بغداد کے خلیفہ قادر باللہ عباسی کے نام ایک خط تحریر کرتے ہوئے لکھا، خراسان کا بیشتر حصہ چونکہ سلطنت غزنی کے ماتحت ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ خراسان کا باقی حصہ جو خلافت بغداد کے زیر اثر ہے اسے بھی حکومت غزنی کے حوالے کر دیا جائے۔ عباسی خلیفہ قادر باللہ نے بڑے کرب کے عالم میں سلطان محمود کا مکتوب پڑھا جو حاکمانہ لہجے میں تحریر کیا گیا تھا۔ پھر پریشانی کی حالت میں خلیفہ بغداد نے والی غزنی کی خواہش کو تکمیل تک پہنچا دیا اور اس طرح پورا خراسان محمود کے قبضے میں آ گیا۔ خلیفہ قادر باللہ عباسی کے اس طرز عمل نے والی غزنی کے توسیع پسندانہ منصوبے کے لیے ایک نئی بنیاد فراہم کر دی۔ نتیجتاً خواہش اقتدار سے مغلوب ہو کر سلطان محمود نے خلیفہ بغداد کے نام دوسرا خط تحریر کیا۔ میری خواہش ہے کہ ایک فرمان کے ذریعے سمرقند بھی سلطنت غزنی کے حوالے کر دیا جائے۔ عباسی خلیفہ قادر باللہ کو سلطان محمود کا خط پڑھ کر بہت غصہ آیا، مگر اس نے مصلحتاً سفیر غزنی کے سامنے اپنے غضبناک جذبوں کا اظہار نہیں کیا اور ایک خط کے ذریعے محمود سے اس کے مطالبے کی وضاحت چاہی۔ آخر والی غزنی کس بنیاد پر سمرقند کے علاقے کو اپنی مملکت میں ضم کرنا چاہتے ہیں؟ خلیفہ قادر باللہ نے واضح الفاظ میں سلطان محمود کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، اگرچہ خراسان کے علاقے پر بھی سلطنت غزنی کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن میں نے فتنہ و شر مٹانے کے لیے اور اہل ایمان کے کشت و خون سے بچنے کے لیے کسی پس و پیش کے بغیر والی غزنی کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا، مگر سمرقند کا مطالبہ کس حساب میں ہے؟ میں سلطان کی اس بے جا خواہش کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ خلیفہ قادر باللہ عباسی کا جواب مزاج سلطان پر گراں گزرا۔ پھر محمود نے فوراً ہی خلیفہ بغداد کے نام ایک اور خط تحریر کیا۔ دراصل سمرقند بھی میرا ہی علاقہ ہے اور میں اپنی سلطنت کے ایک اہم حصے کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ سمرقند کے حصول کے لیے والی غزنی نے کوئی معقول دلیل پیش نہیں کی تھی، بس چند سیاسی الفاظ کا سہارا لے کر اپنا مطالبہ پیش کر دیا تھا، اور اس مطالبے کی ایک ہی وجہ تھی کہ قادر باللہ عباسی کا اقتدار برائے نام رہ گیا تھا۔ خراسان کی چپ چاپ واپسی کے بعد محمود نے اندازہ کر لیا تھا کہ خلیفہ بغداد والی غزنی کی افرادی طاقت سے خوف زدہ ہے، اس لیے محمود نے کمزور حکمران کی سیاسی ناطاقتی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی نے انتہائی سخت الفاظ میں انکار کرتے ہوئے محمود کو خط لکھا، سلطان غزنی، افسوس کہ تو نے میری اعلیٰ ظرفی کی پذیرائی نہ کی۔ میں کل تک تجھے ایک مجاہد اسلام سمجھ کر تیری درازی عمر کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، مگر آج اندازہ ہوا کہ ہوس اقتدار نے تیری آنکھوں کی روشنی زائل کر دی ہے اور تیرے سینے میں دھڑکنے والے دل نے پتھر کے ایک ٹکڑے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب مجھ پر تیری بد نیتی کا راز فاش ہو گیا ہے۔ تو میری بعض کمزوریوں سے ناجائز فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تجھ جیسی سپاہیانہ طاقت نہیں رکھتا،
لیکن پھر بھی یہ بات غور سے سن لے کہ اگر تو نے میری مرضی کے خلاف سمرقند کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمام عالم اسلام کی فوجوں کو تیرے مقابل لا کر کھڑا کر دوں گا۔ والی غزنی کے ناجائز مطالبات سے تنگ آ کر خلیفہ قادر باللہ عباسی نے یہ تند و تیز لہجہ اختیار کیا تھا، مگر فرما روائیں بغداد کے شعلہ صفت الفاظ پڑھ کر سلطانی انا کو شدید ٹیس پہنچی اور محمود کے دل و دماغ جل اٹھے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو، والی غزنی نے خلیفہ بغداد کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سلطان محمود کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے ہزاروں ہاتھیوں سے دارالخلافت کو روند ڈالوں اور قادر باللہ عباسی کے محل کا ملبہ انہی ہاتھیوں پر لاد کر غزنی لے آؤں؟ امرائے سلطنت نے شاذ و نادر ہی کسی موقع پر سلطان کو اس قدر غضبناک حالت میں دیکھا تھا۔ والی غزنی پر جنون کسی کیفیت طاری تھی، اس لیے امرائے سلطنت کو یقین ہو چلا تھا کہ سلطان محمود کا اگلا محاذ جنگ صرف بغداد ہوگا۔ خلیفہ قادر باللہ عباسی کے سفیر نے اداس نظروں سے والی غزنی کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ابھی سلطان محمود کی بات نامکمل ہے۔ خلیفہ بغداد سے کہہ دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے۔ محمود کے قہر و غضب کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ قادر باللہ عباسی کے قاصد نے ایک نظر دربار سلطانی کا جائزہ لیا۔ تمام امرائے سلطنت اپنی اپنی نشستوں پر پتھر کے مجسموں کے مانند بیٹھے تھے۔ سفیر بغداد نے درباری رسم کے مطابق سلطان محمود کو رخصتی سلام کیا اور تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر کچھ دن بعد وہی سفیر بغداد دوبارہ غزنی آیا اور سلطان کے روبرو حاضر ہوا۔ اس وقت محمود کا دربار ایک کھلے میدان میں آراستہ تھا۔ والی غزنی ایک مرصع زر نگار تخت پر جلوہ افروز تھا۔ دور تک 10 بستہ غلام سر جھکائے کھڑے تھے اور دربار کے سامنے کوہ پیکر ہاتھیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ سلطان محمود وقتاً فوقتاً ایسے دربار آراستہ کیا کرتا تھا تاکہ اس کے ذاتی جاہ و جلال، سامان جنگ کی کثرت اور افرادی قوت کا بھرپور مظاہرہ ہو سکے۔ سفیر بغداد کو فوراً ہی سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سفیر بغداد نے محمود کے حضور رسم تعظیم ادا کی اور بڑے ادب سے والی غزنی کی طرف سر با مہر لفافہ بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ سلطان کی بلند و کشادہ پیشانی پر کئی بل پڑ گئے تھے اور اس نے قصداً سفیر بغداد کا استقبال رسمی خوش دلی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ یہ خلیفہ عالی وقار کا مکتوب گرامی ہے۔ سفیر بغداد نے مؤدب مگر بے باکانہ لہجے میں کہا، یہ سلطان کے ان الفاظ کا جواب ہے جو میری گزشتہ آمد کے موقع پر سر دربار کہے گئے تھے۔ سلطان محمود نے بڑے بے نیازانہ انداز میں معاملات خارجہ کے وزیر خواجہ ابو نصر روزفی کی جانب دیکھا اور ایک خاص انداز سے اپنے سر کو جنبش دی۔ وزیر خواجہ ابو نصر روزفی تیزی کے ساتھ اپنی نشست سے اٹھا اور اس نے سفیر بغداد کے ہاتھ سے قادر باللہ عباسی کا خط لے لیا، پھر مکتوب بغداد کو کھول کر پڑھنے لگا۔ جب ابو نصر روزفی کو خط پڑھتے پڑھتے معمول سے زیادہ تاخیر ہو گئی اور اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے تو والی غزنی نے تیز لہجے میں پوچھا، خلیفہ بغداد نے کیا لکھا ہے خواجہ؟ خادم اس تحریر کا مفہوم سمجھنے سے عاجز ہیں۔ خواجہ ابو نصر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سلطان محمود کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے اور پھر اس نے اپنے وزیر کے ہاتھ سے خلیفہ بغداد کا خط لے لیا۔ والی غزنی خود بھی بہت دیر تک اس عبارت کو پڑھتا رہا مگر قادر باللہ عباسی کا مافی ضمیر سمجھنے سے عاجز رہا۔ بہت مختصر اور عجیب خط تھا۔ خلیفہ بغداد نے سلطان محمود کو مخاطب کیے بغیر صرف چند الفاظ تحریر کیے تھے، الف لام میم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ محمود کے بعد تمام امرائے سلطنت اور درباری علماء نے فردن فردن خلیفہ بغداد کے مکتوب کو دیکھا مگر کوئی ایک شخص بھی اس کے حقیقی مفہوم تک نہ پہنچ سکا۔ بعض علماء دبے دبے لہجے میں بس اتنا ہی کہہ سکے، سلطان ذی حشم خلیفہ بغداد نے اپنے خط میں اللہ کی تعریف بیان کی ہے اور اس کے رسول پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے تحریر کرنے سے خلیفہ بغداد کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ خلیفہ بغداد نے یہ کوئی انوکھی بات تو تحریر نہیں کی۔ ہم سب مسلمانوں کا اس آیت مقدسہ پر ایمان ہے اور ہم تمام کلمہ گو شب و روز اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ والی غزنی نے پرخیال لہجے میں کہا، اور ان 3 حروف الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ یہ بے مقصد تو تحریر نہیں کیے گئے ہیں۔ تمام علماء دربار بہت دیر تک سر با گریباں بیٹھے رہے اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر استعمال ہونے والے حروف مقطعات کے بارے میں سوچتے رہے۔ اس قسم کی تمام آیات قرآنی کو بار بار پڑھا گیا، مختلف زاویوں سے غور و فکر کی راہیں کھولی گئی مگر پھر بھی خلیفہ بغداد کے جواب کا مفہوم واضح نہ ہو سکا۔
پھر جب تمام علماء دربار اور صاحبان فضل و کمال عاجز آ گئے تو خواجہ ابو بکر کہستانی اپنی نشست پر کھڑے ہوئے۔ خواجہ ابو بکر شیخ نظام شاہ کے جان نثار اور عقیدت مند تھے۔ خواجہ ابو بکر عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند کردار انسان بھی تھے۔ ان کی راست گوئی اور بے باکی دربار غزنی میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی۔ خواجہ ابو بکر کچھ دن تک نظام شاہ کے ساتھ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے رہے، مگر ایک روز شیخ نے انہیں حکم دیا کہ وہ دربار سلطانی سے وابستہ ہو جائیں۔ اگرچہ خواجہ ابو بکر امراء کی صحبتوں سے نالاں رہتے تھے، لیکن انہیں حکم شیخ نے مجبور کر دیا تھا۔ خواجہ، دربار سلطانی کو تمہاری شدید ضرورت ہے، نظام شاہ نے اپنے عقیدت مند کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا۔ دولت و اقتدار کی زیادتی کسی وقت بھی محمود کے قدموں کو غیر متوازن کر سکتی ہے۔ تم وہاں موجود ہوگے تو کم سے کم سلطان کو لڑکھڑاتے دیکھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش تو کرو گے، ورنہ دربار کا تو یہ عالم ہے کہ اہل علم نے خوشامد کو اپنا عقیدہ اور مرضی شاہ کو اپنا مسلک بنا لیا ہے، مگر تم بھی اس دنیا پرستی کے خلاف حرف احتجاج بلند نہیں کرو گے تو کون بولے گا؟ یہاں تو سب کے سب زباں بریدہ نظر آتے ہیں۔ اب خواجہ ابو بکر کہستانی کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ مجبوراً وہ دربار سلطانی سے وابستہ ہو گئے، مگر اس طرح کے محمود کے قریبی حلقے میں ان کا گزر بھی نہیں تھا۔ آج وقت نے خواجہ ابو بکر کو ایک موقع فراہم کیا تو وہ سر دربار کھڑے ہو گئے اور والی غزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اگر سلطان محترم مجھے اجازت دیں تو میں خلیفہ بغداد کے مکتوب پر اپنی ناچیز رائے کا اظہار کروں۔ والی غزنی نے چونک کر خواجہ ابو بکر کی طرف دیکھا۔ وہ ان کے مقام علم سے بھی بے خبر تھا اور اس نسبت خاص سے بھی جو انہیں نظام شاہ کی قربت کے سبب حاصل تھی۔ تم بھی جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ سلطان محمود کے لہجے سے بڑی بے دلی اور بے یقینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سلطان معظم نے خلیفہ بغداد اور اس کے محلات کو اپنے کوہ پیکر ہاتھیوں کے ذریعے روند ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ خواجہ ابو بکر کہستانی نہایت باوقار لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ اس لیے ممکن ہے کہ خلیفہ قادر باللہ عباسی نے جناب والا کی اسی دھمکی کے جواب میں سورہ فیل کی طرف اشارہ کیا اور ان حروف مقطعات سے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مراد ہو۔ جیسے ہی خواجہ ابو بکر کہستانی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، سلطان محمود پر ناقابل بیان دہشت طاری ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ والی غزنی بہت دیر تک اہل دربار کی موجودگی میں روتا رہا۔ پھر جب اس کی وحشت کم ہوئی اور دل کا غبار دھل گیا تو بے اختیار ہو کر تخت سے نیچے اتر آیا۔ اللہ میرے اس گناہ عظیم کو معاف کرے کہ میں شیطان رجیم کی روش پر چلتے ہوئے بڑا غرور کر بیٹھا تھا، اور تم بھی مجھے معاف کر دو میرے بھائی کہ میں نے تمہاری بڑی تحقیر و تضحیق کی تھی، اور میں محترم خلیفہ قادر باللہ عباسی کے نام بھی معافی نامہ تحریر کروں گا۔ والی غزنی کا لہجہ اس قدر پرسوز تھا کہ سفیر بغداد کے ساتھ اہل دربار کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھی۔ پھر اسی وقت سلطان محمود نے عباسی خلیفہ کے نام معافی نامہ تحریر کیا اور سفیر کو انتہائی بیش قیمت تحائف دے کر بغداد روانہ کر دیا۔ اس کے بعد خواجہ ابو بکر کو اپنے ہاتھ سے قیمتی خلت پہنائی اور انہیں اپنے خاص امراء کے حلقے میں شامل کر لیا۔ خواجہ ابو بکر کہستانی نے ایک موقع پر یہی واقعہ نظام شاہ کے سامنے بیان کر دیا تھا، جسے سن کر شیخ بہت دیر تک روتے رہے تھے، اور پھر انہوں نے دست دعا بلند کرتے ہوئے بڑے جاں گداز لہجے میں فرمایا تھا، اے اللہ، ہر مشکل مرحلے پر محمود کی دستگیری فرمانا اور اسے اس کے نفس کے حوالے نہ کر دینا کہ وہ بہت نادان اور محتاج ہے۔ اور آج بہت دن بعد نظام شاہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ احمد سالار اپنے شیخ اور والی غزنی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بڑی حیرت سے سن رہا تھا اور غزنی سے دور رہنے کے سبب یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ نظام شاہ کا اشارہ کس طرف ہے۔ سلطان محمود بہت زیادہ پشیمان نظر آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شیخ خلیفہ بغداد سے ہونے والی مراسلت سے بے خبر ہوں گے، مگر جب نظام شاہ نے در پردہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تو والی غزنی بے قرار نظر آنے لگا۔ فرزند، کیا تمہارے جاہو جلال کے مظاہرے کے لیے صرف بغداد کی شکستہ و بیمار خلافت ہی رہ گئی تھی؟ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ اور کیا تم ان کو پیکر ہاتھیوں کو اس لیے پرورش کر رہے ہو کہ اپنے ہی ایک ہم عقیدہ بھائی کے محلات کو مسمار کر ڈالو؟ بغداد کے سلسلے میں رونما ہونے والے واقعے کا ایک ایک گوشہ نظام شاہ پر روشن تھا۔ یہ جان کر والی غزنی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اب وہ نظام شاہ کے حضور اپنے آپ کو ایک بڑا مجرم سمجھ رہا تھا۔
शेख, मैं फौरन ही अपने उस गुनाह से ताइब हो गया था, महमूद ने इंतहाई शर्मसार लहजे में कहा, और मैंने उसी वक्त खलीफा बगदाद के नाम माफी नामा भी तहरीर कर दिया था। तुम मुझसे अहल खान की खुदगर्जी और बेवफाई का शिकवा कर रहे थे, मगर कभी तुमने अपने इस जारहाना अमल पर भी गौर किया? निजाम शाह के लहजे में वाली गजनी के लिए सख्त तनबीह भी शामिल थी और एक नाआसूदा हसरत भी। वाली गजनी एक मर्द कलंदर के सवाल का क्या जवाब देता? बारे निदामत से उसका सर झुक गया। फर्जंद, मैं इस हकीकत से बाखबर हूं कि तुम्हें मेरी बार बार मुदाखलत गिरा गुजरती है और मुझ नाकारा अंधे की फरमाइश से तुम्हारे तौसीए इक्तदार के मंसूबे मुतासिर होते हैं। निजाम शाह के लहजे से दिल का दर्द झलक रहा था, मगर ज्यादा परेशान ना हो कि ये कुछ दिनों की बात है, फिर तुमसे इस लहजे में बात करने वाला दूर दूर तक ना होगा। हर तरफ तुम्हारे जाहो जलाल के आगे झुके हुए सर होंगे, तुम्हारे हुक्म के सामने कटी हुई जबानें होंगी, तुम्हारे इक्तदारो जबरूत के रूबरू सहमे हुए जर्द चेहरे होंगे। बस आईना खानाए हस्ती में तुम्हारी ही जात होगी और इसके सिवा कुछ नहीं होगा। वाली गजनी ने घबरा कर सर उठाया। उसने आज तक निजाम शाह को ऐसी अजीब हालत में पहले कभी नहीं देखा था। और एक बात पूरे होशो हवास के साथ सुन लो, मुमकिन है कि कल तुम्हें यह बात समझाने वाला इस दुनिया में कोई दूसरा मौजूद ना हो। निजाम शाह ने एक मुख्तसर से वक्फा सकूत के बाद कहा, फर्जंद, तुमने बहुत अच्छा किया कि खलीफा बगदाद से बर वक्त माफी मांग ली। अगर तुम ऐसा ना करते तो अहल खान के घोड़े गजनी को रौंद डालते। शेख, मैं अपने इस फेल पर बहुत शर्मिंदा हूँ। शदीद एहसास निदामत से वाली गजनी का सुर्ख चेहरा धुआं होकर रह गया था। काश तूने खलीफा बगदाद को तनबीह करने की बजाय हाकिम गुजरात के दरबार में सफीर भेजकर बुत परस्तों के सामने अपने कहरो जलाल का मुजाहिरा किया होता कि अगर सोमनाथ को गजनी के हवाले ना किया गया तो फिर हमारे कोह पैकर हाथी एक एक संगी दीवार को मिसमार कर देंगे और एक एक आहनी किले को रौंद डालेंगे। निजाम शाह ने इस तरह आहे सर्द खींची जैसे कोई तेज नश्तर उनके दिल में उतर गया हो। मैं ऐसा ही करूंगा शेख, सुल्तान गजनी ने मुस्तरिब होकर कहा। आपके जलाले रूहानी की कसम, ऐसा ही करूंगा। मत खा मुझ गुनहगार की कसम। निजाम शाह ने महमूद को सख्ती से डांट दिया। दौलत तो इक्तदार ने तुझे फरेबकारी सिखा दी है। जब शिकस्त के करीब पहुंच जाता है तो मुझसे दुआओं की दरख्वास्त करता है। जब दुश्मनों की लाशों पर अपनी फतह और नुसरत के परचम गाड़ देता है तो सब कुछ भूल जाता है। कोई वादा याद नहीं रहता। जान निसारों की वफा पर शक करता है। उन्हें हासिद और इक्तदार परस्त कहकर पुकारता है। जो तेरी खातिर जलते जलते राख हो गए, उनके सामने अपने जाहो जलाल के मुजाहिरे करता है। वाली गजनी के वहशत और इस्तराब में मजीद इजाफा हो गया था। निजाम शाह ने शिद्दत कर्ब में निगार खानम के साथ की जाने वाली बदसलूकियां भी बयान कर दी थी। तू मेरा बुत शिकन नहीं रहा। रूह की अजियत बर्दाश्त ना हो सकी तो निजाम शाह रोने लगे। मैंने जिसकी ताबनाक जवानी के लिए अपनी एक एक सांस लिख दी, उसे हिर्सो हवस के ताजिर मेरी नजरों के सामने उठाकर ले गए और मैं कुछ ना कर सका। निजाम शाह, तेरी बदकिस्मती पर हजार बार अफसोस कि तू बुढ़ापे में बे औलाद हो गया। जो मर्द कलंदर आफात व मसाइब के पहाड़ टूटने पर भी मुस्कुराया करता था, आज उसके लहजे में मरसिया ख्वानी का गुमान होता था। अपने रूहानी बाप की यह हालत इस्तराब देखकर अहमद सालार के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो निजाम शाह के रूबरू चंद तस्कीन आमेज कलमात ही अदा कर सके। शेख, अभी मैं जिंदा हूँ। वाली गजनी की जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। अभी आपका फर्जंद महमूद जिंदा है, फिर आप लावारिस कैसे हो सकते हैं? बेशक तू जिंदा है। निजाम शाह की फरियाद की लय तेज तर हो गई थी, मगर तूने बुत फरोशों की अदाएं सीख ली हैं। शेख, मैं बुत फरोश नहीं हूँ, ये महज आपकी बदगुमानी है, इसके सिवा कुछ नहीं। सुल्तान महमूद ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। जिसने तमाम उम्र अपने दुश्मनों से भी हुस्ने जन रखा तो उस पर बदगुमानी की तोहमत तराश रहा है। निजाम शाह के लहजे में नाकाम हसरतों की तपिश थी। तू झूठ बोलता है महमूद, मेरा वह बुत शिकन तो मर गया। उसकी एक मुस्कुराहट पर मैंने जिंदगी भर की कमाई लुटा दी थी और अपनी सारी रियासतें जिसके नाम कर दी थी। वो बुत शिकन तो सीमो जर के मलबे में दबकर हलाक हो गया। तू तो सुल्तान गजनी है, दुनिया का बड़ा फातेह, कसरत अफवाज पर नाजा, ताजो तख्त का मालिक, जरखेज जमीनों का उजारादार, सबुख्तगीन का बेटा। तू अमीर इब्ने अमीर और मैं गली कूचों का भिखारी, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये कहकर निजाम शाह उठ खड़े हुए। सुल्तान महमूद ने मर्द कलंदर के तेवरों को पूरी शिद्दत से महसूस कर लिया था, इसलिए वो भी घबरा कर खड़ा हो गया। महमूद, मैं तुझे तेरे अहद की जंजीरों से आजाद करता हूँ। अब तेरी जात पर मेरा कोई कर्ज नहीं।
निजाम शाह के बहते हुए आंसू रुक गए थे और लहजे में वही ठहराव आ गया था। आज मैं तेरी ममलुकत छोड़कर जा रहा हूँ। कल कफन पहनकर दुनिया से चला जाऊंगा और अपने खालिक की बारगाह करम में हाजिर होकर अर्ज करूंगा, अपने गुनहगारों आजिज बंदे निजाम शाह को माफ कर दे। वो अपनी आखिरी सांस तक तेरी वसी और अरीज जमीन पर चीखता फिरा, मगर उसकी सदा सुनने वाला कोई नहीं। अब महमूद के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि वो जलाले सुल्तानी को बलाए ताक रखकर एक सआदतमंद बेटे की तरह रूठ जाने वाले बाप को बिला ताखिर मनाने की कोशिश करे, वरना अगर निजाम शाह उसकी हदूदे ममलुकत से निकल कर चले जाते तो सरजमीन गजनी एक बड़ी सआदत से महरूम हो जाती। फिर सुल्तान ने ऐसा ही किया। वो शदीद आलम इस्तराब में आगे बढ़ा और निजाम शाह के कदमों से लिपट गया। शेख, मैं गुनहगार सही, मगर फिर भी आपसे एक निस्बत खास रखता हूँ। सुल्तान गजनी किसी मासूम बच्चे की तरह मचल उठा था। मेरी कोताहियों और लग्जिशों की गिरफ्त ना कीजिए कि मैं अव्वल व आखिर एक कमजोर और दुनिया परस्त इंसान हूँ। आपका सा अंदाज़े कलंदरी कहाँ से लाऊं कि आप सैयद अमीर अली शाह जैसे मर्द कामिल के रूहानी फर्जंद हैं और मैं एक दुनियादार शख्स सबुख्तगीन का बेटा महमूद हूँ। दोनों में क्या तकाबुल है? वल्लाह कोई मुनासबत ही नहीं। कहाँ फलक की बुलंदियां और कहाँ जमीन की पस्तियां। मैं तो पहचाना ही आपके हवाले से जाता हूँ। अगर मुझसे आपका यह हवाला छिन गया तो फिर मैं क्या और मेरी पहचान क्या? सुल्तान महमूद बेख्तियार रोने लगा था। शेख, अगर दुनिया को मेरी जात में कोई खूबी नजर आती है तो आपके फैज़े सोहबत का धुंधला सा अक्स है, वरना निगाहे इंसानियत में मेरा एतबार ही क्या। दोनों तो इक्तदार की कोख से पैदा होने वाला बेशुमार दरिंदों की तरह मैं भी एक दरिंदा होता। हक़्क़े ताला की बेशुमार और बेमिसाल रहमतों की कसम, मैं इंसानों का गोश्त नहीं खाता और आदमजादों का खून नहीं पीता। मुझे आपकी दुआओं और तरबियत ने दरिंदगी के हिसार से बाहर निकालकर शहराए आदमियत पर गामजन किया है। मगर शेख, अभी किसी तिफले कमसिन के मानिद मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। अभी तो मैंने जवा मर्दों की तरह चलना भी नहीं सीखा है। फिर ऐसे नाजुक वक्त में आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? निजाम शाह के कदमों पर सुल्तान गजनी के हाथों की गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई थी। शेख, मुझे मनसिबे विलायत पर फाइज करके मेरा इम्तिहान ना लीजिए कि जरा सी गलती हुई तो रांदाए दरगाह करार दे दिया गया। मैं कोई खलीफा राशिद नहीं कि बैक जुम्बिश नजर बुत खानाए हिर्सो हवस को मिसमार करके इस जमीन पर नियाबत इलाही का एजाज हासिल कर लूं। मैं अपनी कमजोरी का एतराफ इज्जो इंकसार के तौर पर नहीं करता। शेख, मैं वाकईतन में बहुत बेवसीला और नातवा शख्स हूँ। आपको खाली के बेनयाज का वास्ता, कभी एक नजर मेरी मजबूरियों पर भी कीजिए कि मैं बरसों से दौलत और इक्तदार के बुतों के दरमियान खड़ा हूँ और गुनाहों के ये बेजान मुजस्मे मेरी जिंदा और ताबिंदा रूह को मुसलसल बुत परस्ती का सबक दे रहे हैं। मैं शदीद कशमकश और हैरत में मुब्तला हूँ मेरे बीमार वजूद के मसीहा। आज सुल्तान महमूद ने अपने रूहानी बाप से कोई पर्दादारी नहीं की थी। वाली गजनी पूरी सच्चाई के साथ उस मार्का खैर व शर को बयान कर रहा था जो उसकी अपनी जात के अंदर बरपा था। शेख, अगर आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इन बुतों के हजूम में तन्हा रह जाऊंगा। फिर एक दिन यही बुत मुझ पर गिर पड़ेंगे और सारी दुनिया चीख चीख कर कहेगी कि निजाम शाह का महबूब फर्जंद हलाको बर्बाद हो गया। वाली गजनी बड़े जागुदाज लहजे में अपनी कमजोरियों और मजबूरियों की दास्तान सुना रहा था। निजाम शाह जैसा साहिब दर्द इंसान उस लहजे की खलिश को बर्दाश्त न कर सका। फिर वो मर्द कलंदर बेकरार होकर झुका और सुल्तान महमूद को उठाकर सीने से लगा लिया। उस जाते जलील की कुदरत लाजवाल की कसम जो एक लम्हे में बड़े बड़े जोरावरों की सांसें गसब कर लेता है और जो मुर्दा जिस्मों में दोबारा जान डाल देता है और जो कयामत के दिन रेजा रेजा होकर बिखर जाने वाली हड्डियों को फिर से मुजस्सम कर देगा, तो उसी कादिर मुतलक के साए करम में है। तुझे बर्बादियों जवाल के हाथ छू भी नहीं सकते। निजाम शाह अश्कबार आंखों के साथ वाली गजनी को तसल्लियां दे रहे थे। एक बेटे के लिए इससे बड़ी हलाकत क्या होती कि बाप उससे तर्क ताल्लुक कर ले, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी से भी निकल कर चला जाए। महमूद के बहते हुए आंसू उसके रुखसारों से गुजरकर सीने को भिगो रहे थे। फिर इसके बाद क्या बाकी रह जाता है शेख? बस यही कि जमीन पर बसने वाले बुलंद आवाजों के जरिए हकीकत का इजहार करें या जेरे लब कहें कि वो जा रहा है सुल्तान महमूद गजनवी, निजाम शाह का मातूब लानत ज़दा फर्जंद और बुत फरोश बेटा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर निजाम शाह ने अपने खुश्क होंठ महमूद की पेशानी पर रख दिए। ये तो बस तेरी आजमाइश थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि तू इस इम्तिहान में कामयाब हो गया।
میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ بت فروش میرے بیٹے کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں اور ہرس و ہوس کے ان تاجروں نے زر و جواہر کے انبار کے عوض میرے بت شکن کے ضمیر کو خرید لیا ہے۔ لیکن تیرے طرز عمل سے اندازہ ہوا کہ تو نے ابھی اس فقیر بے سر و ساما سے اپنے دل کا رشتہ نہیں توڑا ہے۔ نظام شاہ نے والی غزنی کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیا۔ فرزند، میرا خیال تھا کہ تو مجھے اپنے اقتدار کی بستی سے چپ چاپ چلا جانے دے گا، نہ میرا دامن پکڑے گا اور نہ مجھے منانے کی کوشش کرے گا، مگر ابھی تیرے سینے میں عشق کی کوئی چنگاری باقی رہ گئی ہے اور اسی چنگاری نے تیرے غرور اور جاہو جلال کو جلا ڈالا اور پھر اپنے شکستہ حال باپ کے ناتواں قدموں سے لپٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے تیری مجبوری کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ تو نے مجھ سے سلطان کے لہجے میں نہیں، محمود کی زبان میں گفتگو کی، وہ محمود جس نے میرے سامنے بولنا سیکھا، لڑکھڑاتی زبان، ٹوٹ ٹوٹ جانے والے الفاظ، معصومانہ خوف، گھبراہٹ اور شرم، مجھے سب کچھ یاد ہے میرے بچے۔ نظام شاہ نے ماضی کا ذکر چھیڑا تو والی غزنی کی آنکھیں ایک بار پھر اشکوں سے بھر گئیں اور اس نے بے قرار ہو کر دوبارہ مرد قلندر کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ فرزند، میں نے تو تجھے اپنی زبان میں بولنا سکھایا تھا، مگر تو نے خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی سے فرعون اور ابراہہ کے لہجے میں گفتگو کیوں کی؟ نظام شاہ نے بڑی شفقت سے والی غزنی کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سلطان نے گھبرا کر سر اٹھایا اور انتہائی خجالت آمیز انداز میں نظام شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ قادر باللہ کون ہے؟ نظام شاہ کی آواز دھیمی تھی مگر لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث ہے۔ سیاسی اعتبار سے کمزور و ناکام صحیح، مگر خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسبت تو رکھتا ہے۔ تو نے اسی رشتے اور اسی حوالے سے قادر باللہ کا احترام کر لیا ہوتا۔ شیخ، میں نے نہ صرف خلیفہ بغداد سے اپنے اس جارحانہ عمل کی معافی مانگی تھی بلکہ اس کے سفیر کی خدمت میں بھی معذرت پیش کر دی تھی۔ والی غزنی نے نہایت شرم سارانہ لہجے میں کہا۔ میں تجھے سلامتی کے ساتھ جینے کی ادا سکھا رہا ہوں فرزند، نظام شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خلیفہ بغداد تو خیر بہت عالی نسب حکمران ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو ہر عاجز و مجبور انسان سے جھک کر بات کرے کہ بندے کا یہ انکسار اسے اللہ کے قہر سے بچا لیتا ہے، ورنہ اس قہار و جبار کے غیظ و غضب کے سامنے اس پوری کائنات کی کیا حیثیت ہے۔ بس اس نے ایک نگاہ کی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، سب کے وجود عدم سے مل گئے اور ہیبت و جلال کے تمام قداور مجسمے اس طرح ٹوٹ کر بکھرے کہ پھر ان کے ذروں کا بھی شمار نہ ہو سکا۔ نظام شاہ کی گفتگو سن کر والی غزنی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ تجھے کیا خبر کہ کتنی راتیں تیری عافیت کے لیے دعائیں مانگتے گزر گئی ہیں۔ ایک بار پھر سوزے دروں سے نظام شاہ کا لہجہ جل اٹھا تھا۔ میں تجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں کہ تو ہی میری منزل مراد ہے اور تو ہی میری نا آسودہ زندگی کا خواب۔ تجھے کوئی نہیں توڑ سکتا میرے بیٹے، یہاں تک کہ تیرا تکبر و غرور ہی تجھے نہ توڑ ڈالے۔ اور یاد رکھ کہ اگر تو ٹوٹ کر بکھر گیا تو نظام شاہ کا وجود بھی شکستہ ہو کر فنا کے ریگزار میں ضم ہو جائے گا۔ والی غزنی بہت دیر تک نظام شاہ سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ مرد قلندر کا دل پگھل گیا اور نظام شاہ دوبارہ مجلس سلطانی میں خوش دلی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ بڑے سنگین لمحات تھے جن کی ہولناکی کا اندازہ کر کے احمد سالار کسی خزاں رسیدہ زرد پتے کی طرح کانپ رہا تھا، مگر جب یہ تباہ کار ساعتیں بعافیت گزر گئیں تو اس نے اس طرح چین کا سانس لیا کہ جیسے کوئی انسان موت کے دہانے میں داخل ہو کر معجزانہ طور پر زندگی کی طرف لوٹ آیا ہو۔